चलिए, now what is pronoun? So actually we are going to discuss pronoun. So pronoun is a word which is used instead of a noun. वो लफ्ज़ जो हम noun की जगह इस्तेमाल करें जुमले में तो उसे हम क्या कहते हैं? pronoun कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जुमला है अली इज़ अ बॉय. अली इज़ अ बॉय. सो इसमें हमने कल पढ़ा था कि अली क्या है? अली नेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं ग्रामेटिकल लिहाज से? अली इज़ अ नाउन. वो हमारे पास नाउन ही कहलाता है. अब इसकी जगह अगर हम कोई और वर्ड्स यूज़ करें इस जुमले में तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल ही इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अली, सो ही इज़ अ प्रोनाउन. इसमें ही क्या है? ही प्रोनाउन है. अली की जगह हमने ही यूज़ किया तो ये हमारे पास प्रोनाउन है. अच्छा जी, अब प्रोनाउन के भी बहुत सारे किस्में हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टाइप्स इन दिस वीडियो. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन सेंटेंस, प्रोनाउन की जो पोजीशन है जुमले में उसकी बुनियाद पर हमारे पास दो किस्म के ही प्रोनाउंस हैं. नंबर फर्स्ट पे आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. दे आर डेट प्रोनाउन या आर सच प्रोनाउंस विच आर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो हमारे पास जुमले के अव्वल में आए वो प्रोनाउन, उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं. और हमारे पास एक और प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अच्छा जी, नाउ व्हाट इज हाउ यू विल डिफाइन द सब्जेक्ट प्रोनाउन? सो अ प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो भी मैंने जैसा कि मैंने बताया कि वो प्रोनाउन जो जुमले के आगाज़ में आए या जुमले जहाँ जुमला शुरू हो वहाँ पर जो प्रोनाउंस आए तो उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आर हु आर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. वो प्रोनाउन जिसके बारे में जुमला हो, जो सेंटेंस या जुमला हमें उसके बारे में बताए तो उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल शी इज़ माई सिस्टर. सो शी, उधर हमने पढ़ा था कि ही हम यूज़ करते हैं मेल के लिए एंड शी इज़ यूज फॉर फीमेल और फॉर वुमेन. तो शी इज़ माई सिस्टर, हेयर शी इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. यहाँ पर जुमले के आगाज़ में शी आया है तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. अच्छा जी, अब या जो कैन आल्सो से दैट इट्स माई हेयर, ये मेरी टोपी है. सो इट इज़ आल्सो हेयर इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? अ प्रोनाउन विच इज़ फॉलोड बाय एन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. जो भी जुमले में वर्ब के बाद आए, एडजेक्टिव के बाद आए या फिर एडवर्ब के बाद आए तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्टिव केस में आए उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे ऑब्जेक्ट केस में आएगा? फॉर एग्जांपल आया है मी. मी इज़ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जुमला लिखूँ आई एम मिस्टर शफाक. सो अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस में आई को शिफ्ट करें तो हम मी, आई की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? मी. गिव द पेंसिल टू मी, मुझे पेंसिल दो. सो मी इज़ अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यू कैन से दैट आई विल टेल यू अ सीक्रेट. मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा. तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यू इज़ अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है. टेल अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास वर्ब है और पेंसिल देखें तो ये हमारे पास नाउन है. तो इसके बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. अच्छा जी, अब kinds of pronouns or types of pronouns. So there are several types of kinds of pronouns. Number one is personal pronouns. We are going to discuss these pronouns. Demonstrative pronouns, intravidio pronouns, and the next one is independent pronouns, possessive pronouns, reciprocal pronouns, relative pronouns, and reflexive pronouns, intensive pronouns. So what are the personal pronouns? Why they are called personal pronouns? So pronouns that are used to refer to people. वो pronoun जो हमें लोगों के बारे में बताए or things are called personal pronouns. जो हम चीज़ों के लिए, बंदों के लिए हम जो pronoun यूज़ करें तो उसे हम कहते हैं personal pronouns. A pronoun which is used for specific object, person or gender, number etc. वो प्रोनाउन जो हम किसी खास बंदे के लिए, जेंडर मेल या फीमेल के लिए, या किसी खास चीज़ के लिए या किसी खास नंबर के लिए यूज़ करें तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल आई, वी, यू,
he, she, it, etc. These all are personal pronouns. اچھا جی، اب ہمارے پاس پرسنل پروناؤنس جو ہے نا، اس میں سنگولر جو فرسٹ پرسن پروناؤنس جو جس میں ہم بات کریں اپنے آپ کی، تو اس پرسنل پروناؤن میں سنگولر کیس میں سبجیکٹ کیس میں کیا آئے گا؟ آئی. یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، سنگولر میں یہ ہمارے پاس آئے گا سبجیکٹو کیس میں آئی. جبکہ آبجیکٹو کیس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آبجیکٹ پروناؤنس ادھر وی آئے گا آئی کی جگہ، وہ بھی ہمارے پاس فرسٹ پرسن پروناؤنس ہے. سیکنڈ پرسن پروناؤن یو، جو ہم دوسروں کی بات کریں تو یہاں پر آبجیکٹ اور سبجیکٹ کیس میں سیم یو ہی آئے گا. اگر تھرڈ پرسن پروناؤن میں ہم سنگولر میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس آئے گا ہی، شی، اٹ. مطلب ہم کسی تیسرے بندے کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہی، شی، اٹ. یا آبجیکٹ کیس میں آئے گا ہیم ہی کی جگہ آئے گا، مطلب میل کے لیے، ہر فیمیل کے لیے. اٹ ہم کسی نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اچھا جی، اب پلورل میں کیا آئے گا؟ فرسٹ پرسن پروناؤن سبجیکٹو کیس میں وی آئے گا، جبکہ آبجیکٹ کیس میں اس کی جگہ اس آئے گا. سیکنڈ پرسن پروناؤن ہمارے پاس سبجیکٹ کیس میں یو آئے گا، جبکہ آبجیکٹ کیس میں وہ بھی یو ہی آئے گا. تھرڈ پرسن اس میں دے آئے گا، فلورل سبجیکٹ کیس میں فلورل میں گا، اور آبجیکٹ کیس میں دیم آئے گا. تو یہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤنس کی ایک لسٹ ہے جو ہم نے اسے تقسیم کیا ہے سنگولر اور پلورل میں، اور سبجیکٹ آبجیکٹ کیس کی بنیاد پر. اچھا جی، اب لسٹ آف پرسنل پروناؤنس آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ پروناؤن ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ سنگولر کیس میں آئی، یو، ہی، شی، اٹ، جبکہ پلورل کیس میں وی، یو، دے. یہ یوز ہوں گے سبجیکٹ پروناؤن میں. جبکہ آبجیکٹ پروناؤنس وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہمارے پاس ہوگی می سنگولر کیس میں، یو، ہم، ہر، اٹ، اور پلورل کیس میں آئے گا یو، اس اینڈ دیم. یہ ہمارے پاس پرسنل پروناؤنس ہے. اچھا جی، اب ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنس کیا ہیں؟ وہ پروناؤنس جو ہمیں کسی چیز کے بارے میں اشارہ دے یا ڈیمانسٹریٹ کرے. A pronoun used to demonstrate or indicate something، جو ہمیں کچھ چیز کی طرف اشارہ کرے یا ہمیں کوئی چیز دکھائے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن. فار ایگزامپل دس، لے لے، دے، دیز اینڈ دوز آر کالڈ ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن. یہ سب ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن، یہ اونلی ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہ اس کے لیے ہم ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سنگولر کیس میں جو آپ کے نزدیک ہو مگر وہ اس کی تعداد ایک ہو یا سنگولر ہو تو اس کے لیے ہم دس یوز کرتے ہیں. اگر وہ چیز دور ہو اور سنگل کیس میں ہو تو ہم ڈیٹ یوز کرتے ہیں. اب پلورل کیس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایک سے زیادہ چیزیں ہیں اور آپ کے نزدیک ہے تو اس کے لیے ہم دیز یوز کرتے ہیں، اور اگر دور ہو تو اس کے لیے ہم دوز ہی یوز کر سکتے ہیں، دوز ہی یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹراگیٹیو پروناؤنس. انٹراگیٹیو مینس ٹو میک اے کوسچن، جو آپ وہ ورڈس جو یوز کریں فار میکنگ کوسچنس، وہ پروناؤن جو آپ یوز کریں فار میکنگ کوسچنس تو اسے ہم کہتے ہیں انٹراگیٹیو پروناؤنس. اے پروناؤن یوز فار میکنگ اور آسکنگ کوسچن، فار میکنگ اے کوسچن اور فار آسکنگ اے کوسچن. کہ آپ کوسچن بنائیں یا کوئی آپ کوسچن پوچھیں اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون، کسی چیز کے بارے میں یا کسی کے بارے میں. فار ایگزامپل who، these are the 5 W's of pronoun. اسے ہم 5 W's بھی کہتے ہیں. who، what، when، where، why. اگر یہ پروناؤن ہم یوز کریں تو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس انٹراگیٹیو پروناؤنس ہے. اگر یہ پروناؤن ہم یوز کریں تو ہمارے پاس انٹراگیٹیو کوسچنس، انٹراگیٹیو سینٹینس جو ہوتے ہیں، کوسچن سینٹینس ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس بن جائیں گے. پر نو. اچھا جی، اب اس کا خیال رہے جو یہاں پر ہو ہے سبجیکٹیو کیس میں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سبجیکٹ کیس میں وہ ہو یوز ہوگا، جبکہ آبجیکٹیو کیس میں ہوم یوز ہوگا. اور ایک اور کیس ہے پوزیسیو کیس، جو آپ کسی کی پراپرٹی ظاہر کریں تو اس کے لیے ہم ہوز یوز کریں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا جی، اب ہمارے پاس انٹراگیٹیو پروناؤنس ہو، وہ کیسے یوز ہوگا؟ ہو آسک کوسچن اباؤٹ پیپل. ہو ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کسی لوگوں کے بارے میں کوسچن پوچھیں سبجیکٹ کیس میں. ہوم، ہو آلویز یوز ان اے سبجیکٹ کیس. ہوم، اب ہوم یوز ہوگا آسک کوسچن اباؤٹ پیپل.
وہ بھی ہم لوگوں کے بارے میں سوال پوچھیں گے، لیکن وہ آبجیکٹ کیس میں آئے گا. ویچ آسک کویشچنز اباؤٹ اینیملز اینڈ آبجیکٹس. ہم کسی جانور کے بارے میں یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں اگر سوال پوچھے تو اس کے لیے ہم وچ یوز کرتے ہیں. ہوز asking question about position mean to ask question about property. whose this is یا whose this car is، یہ گاڑی کس کی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم whose یوز کریں گے. where ask questions about places. اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں کویشچن بنانی ہو تو آپ where یوز کر سکتے ہیں. when ask about time. ask questions about time، جو ہمیں وقت کے بارے میں ہم جو سوال کریں تو اس کے لیے ہم when یوز کرتے ہیں. why جس میں ہم یہ پوچھے کہ what's the reason کیا ہے. ask question about reason، جو ہم وجہ پوچھے، یار کیوں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو اس کے لیے ہم why یوز کرتے ہیں. what ask question about things، اس میں بھی ہم چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور how ask question about manner، how اگر ہم اخلاق کے بارے میں یا طریقے کے بارے میں پوچھے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے how. تو this is all about interrogative pronouns. Now the next one is independent pronouns. What are independent pronouns? So how we will define it? A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in a particular. For example، اگر ہم نے جیسا کہ پچھلے کہا کہ پرسنل پروناؤن سے اس میں ہم کسی ایک بندے سے پوچھتے تھے یا کسی ایک بندے کی طرف ہم اشارہ کرتے تھے، لیکن یہاں پر ہم یوز کرتے ہیں پروناؤن، لیکن وہ پروناؤن کسی آدمی کو، کسی چیز کو یا کسی بندے کو، مطلب مین پرٹیکولر پرسن کو وہ ریفر نہیں کر رہا، وہ اشارہ نہیں کر رہا، تو اس پروناؤنس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن. فار ایگزامپل اینی تھنگ، سم تھنگ، اینی ون، ایوری ون. اب ہم یوز کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، یہاں پر ہے سم. اگر آپ سم کے ساتھ پیپل لگا دیں سو یو کین یوز اٹ سم ون، سم بڑی. اگر آپ تھنگس کے بارے سم تھنگ، کچھ چیز، سم پلیس، سم ویئر. اینی، اگر اینی کے ساتھ اینی ون، اینی بڑی، اگر میں جاؤں کسی جگہ پر اور میں از دیر اینی بڑی ان دا ہوم، تو وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن. تو اسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤن. یا اینی تھنگ، اینی ویئر، نو ون، نو بڑی، نو ویئر، ایوری ون، ایوری بڑی. فار ایگزامپل آپ اس کے ساتھ جملے بھی بنا سکتے ہیں. کیا یہ کیسے ورک کرے گی؟ ایوری تھنگ، ہر چیز، ایوری ویئر، ہر جگہ. تو ایسا آپ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے جملوں میں. ٹرائی کریں اور سیکھیے. اچھا جی، سم انڈیپینڈنٹ پروناؤنس میں آپ کو ایک یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹیبل ہے، یہاں پر ہمارے پاس اور بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہے. another، ایوری بڑی، نو ون، ایوری بڑی. جیسے کہ میں نے لاسٹ آپ کو بتایا کہ آپ کیسے یہ یوز کریں گے، تو اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. سنگولر، مچ، سم بڑی، آپ اس کو خود ہی دیکھ لیں. پلورل کیس میں بوتھ، فیو، مینی، ادر، سیورل. یہاں پر اور بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں یہ تمام. اچھا جی، اب پوزیسیو پروناؤنس، یہ جو ہے نا ہم نے جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ what are possessive pronouns. So a pronoun which show us the position or property of someone. How you will define it? A pronoun that show who or what has something، کہ یہ چیز یا یہ چیز یا یہ کس سے بلانگ کرتی ہے، یہ اس کا تعلق کس سے ہے. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پوزیسیو پروناؤن، جس میں ہم پراپرٹی، کسی کی پراپرٹی شو کریں. فار ایگزامپل سنگولر کیس میں یوز بیفور ناؤنس، مطلب مین یوز بیفور ناؤن مین ان سبجیکٹ کیس. سنگولر میں ہم مائی، یور، ہز، ہر، اٹس یوز کرتے ہیں. اور پلورل میں اور، یور، دیئر، یہ ہمارے پاس سب پوزیسیو پروناؤن ہے یا آر یوزڈ ایز الاؤ. فار ایگزامپل سنگولر کیس میں مائن، یورز، ہز، ہر، اٹس. اور آورز، یورز، دیئر، یہ ہمارے پاس پلورل کیس میں. آبجیکٹ کیس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. مائن، اٹس مائن، یہ میرا ہے. مائی کار، میری گاڑی. تو یہ بھی ہمیں اپنی پراپرٹی شو کرتے ہیں. اور بات، یہ ہماری گیم ہے، تو وہاں پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ریفلیکسیو پروناؤن، ہمارے پاس پروناؤن کی ایک اور کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں ریفلیکسیو پروناؤن. وہ پروناؤن جو اینڈ ہوتے ہیں
sell in singular case اور sells in a plural case. مطلب ہمارے پاس ہیم ہے، اگر جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا ہیم، اگر ہم اس کے ساتھ سیلف لگائے تو یہ ہمارے پاس ریفلیکسو پروناؤن بن جائے گا. A pronoun that refer back to the subject of the sentence or clause. کلاس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے کہ what are clauses، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں پر آپ صرف یہ سیکھیے کہ وہ پروناؤن جو این ہوتے ہیں سیلف پر ان سنگولر کیس اور سیلوس پر ان پلورل کیس، تو ہمارے پاس ریفلیکسو پروناؤن بن جاتے ہیں. آپ جو بھی پرسنل پروناؤنز اٹھائیں اس کے ساتھ صرف سیلف لگائیں. فار ایگزامپل یہاں پر ہے مائی، اس کے ساتھ سیلف لگا ہوا ہے مائی سیلف، یہ ریفلیکسو پروناؤن فرسٹ پرسن. اور سیلوس ہمارا یور سیلف یور سیلوس، یہ پلورل کیس میں، جیسا کہ یہ اینڈ ہوا ہے سیلوس پر. سیم وہی پرسنل پروناؤن اور پوزیسو پروناؤن سے، لیکن صرف یہ اینڈ ہوئے ہے سیلف اور سیلوس پر، تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ریفلیکسو پروناؤنس. یہ پروناؤن کیا کرتا ہے؟ یہ ریفر کرتا ہے بیک ٹو اٹس سبجیکٹ، اپنے سبجیکٹ کو یہ واپس بیک ریفر کرتا ہے. اوکے، the next one is reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is a type of pronoun which is used for one of the particular of a reciprocal construction, i.e. clause in which two participants are in mutual relation. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے what are the reciprocal pronouns جو ہمارے پاس for example آپ one another each other، یہ only صرف in English grammar there are only two reciprocal pronouns، صرف only one another each other. یہ ہمارے پاس کیا، یہ ہمارے پاس reciprocal pronoun ہے. یہ پروناؤن کی وہ قسم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں فار پارٹیسپینٹس آف ریسیپروکل، جو ہم دو بندوں کی اگر بات کریں یا دو چیزوں کی بات کریں لیکن اس کا درمیان اس کے تعلق کو ظاہر کریں، اس کو ریلیٹ کریں، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ریسیپروکل پروناؤنس. ریسیپروکل پروناؤنس اچھا جی، اس کے رول کیا ہے؟ ایچ ادر، فار ایگزامپل اگر میں ایچ ادر یوز وین دا گروپ کنسسٹ آف جسٹ ٹو پیپل اینیملز آر تھنگ. ہم اسے یوز کریں گے جب صرف دو ہی لوگ ہو، دو ہی جانور ہو یا دو ہی چیزیں ہو. فار ایگزامپل the two friends help each other throughout their university years. دو دوستوں نے خود کی مطلب ایک دوسرے کی مدد کی through their university through one year. ایک ہی سال میں یونیورسٹی کے جو فرینڈس تھے انہوں نے پورے ایک سال میں ایک ہی دفعہ ایک دوسرے کی مدد کی، تو یہ اس میں دو ہی بندے انوالو ہیں. ون another یوز وین دا گروپ کنسسٹ آف مور دین ٹو پیپلس اینیملز آر تھنگ. یہ ہم یوز کریں گے جب دو بندے دو سے زیادہ بندے، دو سے زیادہ جانور یا دو سے زیادہ چیزیں انوالو ہوں، تو اس کے لیے ہم ون another یوز کریں گے. فار ایگزامپل دا ٹیم ممبرز آلویز کوآپریٹ ود ون another. اگر ہم ٹیم میں دیکھیں تو اس میں اگر کرکٹ ٹیم کی لے لیں تو اس میں 11 اپ ٹو سیورل پلیئرس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ون another یوز کریں گے. تو یہ تھی ریسیپروکل پروناؤن. اب ریلیٹیو پروناؤنس. واٹ آر ریلیٹیو پروناؤنس؟ سو اے پروناؤن یوز ٹو ایڈ مور انفارمیشنس ٹو اے سینٹینس، جو ہمارے جملے میں مور انفارمیشن وہ ایڈ کرے تو اسے ہم ریلیٹیو پروناؤنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ویچ، جو ہم بتائے ویچ ون از یور، کون سا والا تمہارا ہے. فار ایگزامپل ڈیڈ، ہو، اچھا یہ ہوم اینڈ ہوز آپ جانتے ہیں. اینڈ ویئر، فار ایگزامپل ہو. ریلیٹیو پروناؤنس فار ایگزامپل ہو ہے ہمارے پاس، یوز یہ کس کے لیے یوز ہوگا؟ پرسن کے لیے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ فار پیپلس سبجیکٹ ہے اس میں. فار ایگزامپل اویڈ ہو گاٹ دا فرسٹ پرائز از رشین، جو بندہ ہے یہاں پر اویڈ. ہو از یوز فار اے ویٹ، تو وہ بندے کے لیے یوز ہوا ہے ان اے سبجیکٹ کیس. اچھا ہوز پوزیشن، جیسا کہ ہمیں کسی چیز کی پراپرٹی شو کر رہے ہیں. دیٹس دا بوائے ہوز فادر از اے فیمس رائٹر، یہ وہ بندہ ہے جس کا باپ ایک مشہور رائٹر ہے. تو یہ پراپرٹی شو کرتا ہے ہوم پرسن کے لیے، لیکن آبجیکٹ کیس میں. دا اولڈ وومن ہوم آئی ہیلپ واز میرز گرینڈ ماں، جو بوڑھی عورت تھی جس کی میں نے مدد کی تھی وہ میرز کی گرینڈ ماں کی دادی تھی یا نانی تھی. تو یہ ہمارے پاس ہوم جو ہے نا وہ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن آبجیکٹ کیس میں. ویچ فار ایگزامپل ہم یوز کرتے ہیں تھنک دا بک ویچ ہی گیو می از ویری بورنگ، جو کتاب. اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ ویچ بک جو ویچ ہے یہ اٹس ایڈ مور انفارمیشن اباؤٹ دا بک، یہ ہمیں مزید معلومات دیتا ہے اس کی بک کے بارے میں.
The book which he gave me, جو book مجھے انہوں نے دی تھی, is very boring, بہت ہی boring تھی. Or you can also use date. For example, date is used for things or person. Await date, got the first prize in Russia. The book date he gave me is very good. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں دیکھیں تو date is used as a relative pronoun. Okay, thank you so much for watching my video. For more video, I will send you later, inshallah. بہت سارے لوگوں نے میرا ویڈیو لائک بھی کیا, اس کے لیے تھینک یو سو مچ اگین. میری کوشش ہوگی کہ میں بہت کچھ آپ کو پڑھاؤں انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. ہم گرامر کو بھی اچھی طرح سیکھیں گے. اینڈ وی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اللہ حافظ.